आंटियां जिनके कुत्तों की जैसे मैंने कहा कि वो फूड भी बाहर से आता है, वो बैठकर जो है वो पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो इमरान खान के हाथों देखती हैं। ये कोई ऐसा फिरका पैदा हो गया पाकिस्तान के अंदर। रासजा जो है वो बताता है जो मेरा साथ देगा वो हक पे है, बाकी सब जहन्नमी है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो वालदैन के बाद वो सीधा इमरान खान को ले आया। आपने देखा कि वजीराबाद में वो जो एक उनके ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर भी एक पागल जो है उसने खड़े होकर इसलिए कि जी ये तौहीन करता है और उसने ये हरकत की। खातून देखी, मैंने उसके ऊपर लानत भेजी कई दफ़ा। उसने इमाम ज़माना से मिला दिया। उसने कहा कि जी ये जो है इमरान खान जो है वो इमाम ज़माना की पता नहीं क्या पाकीज़ा हस्ती हैं और हम उनकी इबादत करने के लिए आए हैं। कभी जनरल की बीवी, कभी पता नहीं किसी का कर्नल का बेटा, कभी मार्शल्लाह लगा देने की ख्वाहिश का इजहार करना, ये कितनी गैर सियासी बातें। बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी साली के मियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद रज़ा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और उस ईद के दौरान जो है वो हैकर भाईजान भी बहुत खुश थे और वो धड़ाधड़ जो है उन्होंने कुछ ऑडियोज़ रिलीज़ की। उसके ऊपर बात करते हैं जो है अगले हिस्से में। पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। इमरान खान साहब ने जो है वो तमाशा लगाया हुआ था जवान पार्क में ईद के नाम से। जो है वो खुद घर में बैठा हुआ एसी के अंदर बैठ के मौजे कर रहा है और बाहर जो है वो पागल पता नहीं अवाम जो है वो अपनी बीवी बच्चे जो है वो लेकर वहाँ पहुंची हुई थी। और मैंने तस्वीरें देखी, यकीन मानिए मैं तस्वीरें पीटीआई के अपने ऑफिशियल वेबसाइट से उन्होंने जो है वो अकाउंट से उन्होंने शेयर भी की और मैंने जूम करके देख रही थी। और मैंने वो खवातीन, वो बच्चे, वो बुजुर्ग देखे जो इमरान खान साहब की तमाम तर गंदी हरकतें हों, उसका गंदा किरदार हो, उसकी झूठ की एक सियासत हो, उसकी फितना फसाद जो है वो बर्पा करने का जो एक हमेशा एक उसकी बैकग्राउंड रही है, वो तमाम चीज़ें होने के बावजूद ये लोग इमरान खान को जो है वो लीडर मानते हैं। दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि ये क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात जिसके ऊपर मैं पहले इससे मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि ये अब जो लोग हैं ये अब हम मजाक में पहले पता फिरका इमरानिया और हम ये इनको कहते रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दिन गुजरने के साथ साथ मैं भी ये सोचने में मजबूर हो गई हूँ कि क्या वाकई ये कोई ऐसा फिरका पैदा हो गया पाकिस्तान के अंदर कि जिसके अंदर वो कभी जो है वो खुद भी जब वो तकरीर करता है इमरान खान वो तब भी अपने आप को साहबा कराम से मिला देगा। कभी वो करबला को तो वो छोड़ता ही नहीं ना, करबला के साथ मुआवजा कर रहा होता है। कभी वो कहता है कि जो है वो जैसे पैगंबर भेजे थे मुझे भेजा गया है, और फिर वो जज़ा सज़ा जो है वो बताता है जो मेरा साथ देगा वो हक पे है, बाकी सब जहन्नमी है। फिर वो कब्र में होने वाले सवालात भी बताता है और उसके बाद वो इस्लामी टच देने की तो उसको पुरानी आदत है ही है। और जब हम ये कहते हैं कि भाई ये बात मत कर तो कहता है जी मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। अब उस दिन जो है वो 2 दिन पहले एक बच्चा जो है वो उसने खड़े होकर नाउज़ुबिल्लाह इतनी अजीबो गरीब गुफ्तगू की जिसको मैं दोहराना भी नहीं चाहती। और उसके ऊपर जो है उसने सीधा डायरेक्टली जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो वालदैन के बाद वो सीधा इमरान खान को ले आया। और उसके साथ उसकी वालदा भी मेरा ख्याल है खड़ी थी जिसने वो पट्टा पहना हुआ था, बच्चे ने भी मेरा ख्याल है वो गले में पट्टा शायद पहना हुआ था। और वो बच्चा यकीनन जो है वो पढ़ा के भेजा गया हो सकता है, वरना इतनी मतलब इस तरह से ये वाली बात करना। और ये प्लान्ड होता है, ये प्रोग्राम्स के अंदर ना प्लान्ड होता है, फलाने को माइक देंगे, फलाने को माइक देंगे, फलाने को माइक देंगे, और फिर वो बातें जो है जो आप सुनना चाहते हैं वही बातें सामने आए। और उसके ऊपर सबने बेशर्मी से तालियां बजाई, वो हाजरीन हो, वो स्टेज पे खड़े हुए बेशर्म लोग हों, जो आजम सवाती है, फैसल जावेद है, वो नजम शराज है, और मेरे ख्याल सदीक जान भी शायद था, आई डोंट नो, वो तो खैर मुझे समझ नहीं आता वो क्या चीज़ है। तो वो लोग खड़े होकर बेशर्मी से उन्होंने भी तालियां बजाई, हाजरीन ने भी तालियां बजाई। मैंने पहले भी कई दफ़ा, मैं वो आखिरी बंदा होंगी जो मजहब कार्ड को कभी भी इस्तेमाल करने के बारे में बात करूंगी, बल्कि हम वो लोग हैं जिनके खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ है हमेशा। वो एहसन इकबाल साहब को गोली लगना हो, मियाँ साहब के साथ बदतमीजी किया जाना हो, ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनके ऊपर स्याही फेंकी जानी हो, और घरों पर हमारे हमले होना हो, तो हमने तो वो भुगता है। और इमरान खान साहब जब बड़ी कन्वीनियंटली अपनी तकरीरों में जो है ये इस्लामी टच देते हैं और मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यही कहा कि खुदारा ये मत करें। और उसका एक नतीजा आपने देखा कि वजीराबाद में वो जो एक उनके ऊपर हमला हुआ, उसके ऊपर भी एक पागल जो है उसने खड़े होकर
اس لیے کہ جی یہ توہین کرتا ہے اور اس نے یہ حرکت کی. پاکستان بڑا خطرناک ملک ہے اس حوالے سے. یہاں پر جو مذہبی جذبات ہیں وہ بہت جلدی فلیئر اپ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو بچے نے بات کی یہ میرے لیے بھی مطلب میں حیران ہو گئی ہوں. ہم وہ دیکھتے رہتے ہیں ان کی خواتین. ایک میں نے خاتون دیکھی, میں نے اس کے اوپر لعنت بھیجی کئی دفعہ. اس نے امام زمانہ سے ملا دیا. اس نے کہا کہ جی یہ جو ہے عمران خان جو ہے وہ امام زمانہ کی پتہ نہیں کیا اس نے کہا. میں تو وہ دہرانا بھی میرے خوف آتا ہے اس طرح کی بات دہراتے ہوئے. تو یہ خدا کا واسطہ ہے, یہ عمران خان کی محبت تو چلے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کلٹ فالوئنگ ہے, یہ پاگل ہو چکے ہیں, ان کے دماغ کام نہیں کرتے. لیکن یہ عمران خان کو کیا بنائے جا رہے ہیں. وہ ایک اور آپ نے کلپ دیکھا ہوگا جس میں اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا پاکیزہ ہستی ہیں اور ہم ان کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. عمران خان ایک خاکی آدمی ہے, گنہگار آدمی ہے, گندا غلیظ کردار کا مالک آدمی ہے. اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر لے جانا اور اس کے لوگوں کا اس کو استعمال کرنا اور اس کے اوپر واہ واہی کرنا, ابھی تک کسی بھی تحریک انصاف کے رہنما کی طرف سے آپ نے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا ہوگا. اور وہ ظاہر ہے وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ عمران خان کو پتہ نہیں اللہ نعوذ باللہ کیا بنایا جا رہا ہے, وہ تو بہت خوش ہیں. لیکن یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جس طرح کا ہم معاشرہ ہے اس کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر مسلمان جو ہے اس سے اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, اور یہی گزارش بار بار جب عمران خان کو کہیں تو وہ کہتا ہے جی آپ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. سو میں دعائی کر سکتی ہوں یہ فرقہ عمرانیہ کے پاگل جو لوگ ہیں ان کے لیے. اور اب تو افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی ان معاملات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب اس ٹاپک کے بعد کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں. اب جو 2 آڈیوز تھی اس کے اوپر آڈیوز آپ نے سن لی ہیں, اس کے اوپر بہت سارے تبصرے آپ سن چکے ہیں, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر جو ایک سائیکی ہے نا ان آڈیوز کے پیچھے, اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتی ہوں. آپ عمران خان خوش قسمت رہے ہیں اس معاملے میں کہ عمران خان کی ہمیشہ سے عورتوں کی فالوئنگ بہت رہی ہے. جب وہ کرکٹر تھے تب بھی, اور جب وہ سیاست میں آئے تو شروع میں تو ظاہر ہے جب تک فوج نے ان کو گود میں نہیں لیا تھا, ان کو جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کیا تھا, تب تک تو وہ یتیم لاوارث تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کے اندر ہوا بھری گئی اور جب ان کے اندر جو ہے مختلف لوگوں کو ان کے ساتھ شامل کرایا گیا, ان کی پارٹی کو گرو کیا گیا, تو اس کے اندر جو ایک ایلیٹ کلاس ہے ہماری وہ کلاس جو جن کا غربت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جو ہمارے ملک میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں, جن کا پاکستان کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں, وہ زیادہ تر ملک سے باہر رہتے ہیں یا ان کے بچے بھی باہر رہتے ہیں. ان کا جو ہے وہ اوورسیز خاص طور پہ وہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں آپ, کہ جنہوں نے ملک میں آنا نہیں, جنہوں نے اس ملک کے مسائل سے اس کا لینا دینا نہیں, لیکن وہ اس ملک پہ حکمرانی کون کرے گا اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس ایلیٹ کلاس کو شوق ہے کہ وہ کرے. اور اس کو وہ جو ہے وہ یہ اب عمران خان جو ہے وہ ایک سٹیٹس سمبل بن گیا ہے. جو بڑی بڑے خاندان کی جو خواتین ہیں نا, ان کے اندر یہ جو امی کی پرانی محبت ہے, امی جو ہے نا وہ پیار سے عمران خان کا نک نیم رکھا گیا تھا یہی خواتین کی طرف سے. اور آپ کو یاد ہوگا وہ انڈین ایکٹریسز ہوں, وہ ہمارے ملک کی ایکٹریسز ہوں, مجھے یاد ہے میں اپنی ینگ ایج میں جب یہ شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کرتے تھے تو اس وقت بھی جو ہے وہ کالج کی اسکول کی لڑکیاں جو ہیں وہ جو اب جو ہے مائیں بن گئی ہوں گی اور ان کی محبتیں جو ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں امی کے لیے. تو وہ جو ایلیٹ کلاس کی آنٹیاں ہیں جو کٹی پارٹیز کے اندر بیٹھتی ہیں, یا جن کے کتے جو ہیں ان کے بسکٹس آپ کو پتا ہے نا ملک کے باہر سے آتے ہیں, ان کی اپنی گروسری ملک کے باہر سے آتی ہے, لیکن وہ بیٹھ کر جو ہے امی سے محبت, اور جن کے بچوں کے لیے جو ہے وہ فلپینو ملازم رکھی جاتی ہیں, ان کو جو ہے وہ اس ملک میں جو میجورٹی ہے عام آدمی کی, غریب آدمی کی, مڈل کلاس کی, اس کی جو حکمران ہے اس کو بھی جو ہے وہ طے کرنے کا ایک شوق اور ایک اختیار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں رہتا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 3 طرح کے جو ہے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو جن کو ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ 4 پیسے دے گئے, جس کے اوپر وہ بڑے بڑے خاندان بن گئے, اور وہ بڑے بڑے خاندان مطلب اس میں سے میجورٹی وہ ہیں جو انگریزوں کے کتے نہلاتے رہے ہیں,
اور کوئی بڑے خاندان نہیں تھے پاکستان میں قیام پاکستان کے وقت، اور جو کوئی تھے وہ انگریزوں کی مرہون منت تھے. تو وہ جو کتے نلا کے جن کو جائیدادیں ملی ان کو کیا، وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے جن کے بچے جو ہیں وہ جن کے خاندان پاکستان میں بستے ہیں. اس کے بعد دوسری کلاس وہ ہے کہ جو نودولتیے ہیں، جن کے پاس نئے نئے پیسے آئے ہیں، اور وہ نئے نئے پیسے جو ہیں وہ آ کر ان کو یہ لگتا ہے کہ اب پاکستان کے ہر فیصلے کا اختیار جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور ہر فیصلے کا جو ہے وہ کریں گے فیصلہ پاکستان کے مقدر کا. اور ان میں بہت سارے جو ہے وہ آپ ان دونوں کلاسز کے اندر جو یہ جو ہے جاگیردار جو ان کو بزرگ دے کے گئے ہیں، جو نو دولتی ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی پوزیشنز پہ موجود ہیں. سیاستدان بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سیاستدان نہیں ہے، سیاستدان بھی ہیں، جج بھی ہیں، جرنیل تھوڑے ہی ہیں. جرنیل بیچارے تیسری کلاس ہوتی ہے، وہ میں بتاتی ہوں کون سے، جو ہے بیوروکریٹس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، اس کے بعد تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے کہ جن کو نواں امیر ہونے کا مطلب ایک شوق ہوتا ہے، ہوتے نہیں ہیں، ہوتے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، لیکن ان کو نا ایلیٹ میں گھسنے کا بہت شوق ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بس ان کے اندر بیچ میں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ ہماری دوستیاں بڑے گھروں میں ہونی چاہیے، ہمارے شادیاں بچوں کی بڑے گھروں میں ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے ہم بھی ایلیٹ کلاس کے اندر کسی نہ کسی طرح گھس جائیں. اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جرنیلوں کی فیملیاں شامل ہوتی ہیں، اور وہ آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں جرنیلوں کے والد سے. یاد ہے نا، وہ کبھی کرنل کی بیوی، کبھی جنرل کی بیوی، کبھی پتہ نہیں کسی کا کرنل کا بیٹا، کبھی کسی ریٹائرڈ جو ہے وہ جنرل کی بیوی، یہ گالیاں دیتی ہوئی، روب ڈالتی ہوئی، سڑکوں کے اوپر بدتمیزی کرتی ہوئی آپ کو جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. اب یہ جو پہلی دو کلاسیں ہیں جن کی جو ہے وہ یہ کرتی ہیں نمائندگی، یہ جو رفیہ طارق اور وہ نون صاحبہ جو ہیں، جو بندیال صاحب کی ساس ہیں، یہ وہ خاندان ہے کہ جو انگریزوں کی وجہ سے بہت پروان چڑھے، اور پھر ہر ایک حکومت کے اندر بھی شامل ہوتے رہے، اور ہر ڈکٹیٹر کا بھی رائٹ ہینڈ رہے. رفیہ طارق صاحبہ جو ہیں احمد طارق رحیم صاحب کی مسز ہیں، اور جو یہ احمد طارق رحیم صاحب ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا الیکشن بھی لڑے ہیں، میرا خیال ایک آدھی دفعہ شاید ایم این اے بھی ہوئے ہیں، اور گورنر بھی رہے ہیں پنجاب کے. پیپلز پارٹی نے ان کو گورنر بھی بنایا تھا، اور وہ مشرف کی جو ایمرجنسی تھی اس کے اندر وہ مشرف کے وکیل بھی تھے. سو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ بیک گراؤنڈ. ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں، ان کی بیگم صاحبہ 85 سے 88 تک جو ہے وہ جب غیر جماعتی الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر محترمہ ایم این اے رہی ہیں، جن کے بارے میں پورا میڈیا بھی، اور وہ احمد طارق رحیم صاحب کو بھی سنا میں نے، وہ جو ثاقب نثار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی کینڈیڈ گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کینڈیڈ گفتگو میں خواتین کی بھی جو آپس کی گفتگو ہے، کئی خاص طور پہ منصور صاحب کو بھی میں نے سنا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں آپس کی گفتگو تھی. وہ آپس کی گفتگو کیا تھی کہ آپس کی گفتگو ہوتی، وہ لون کے کپڑے ڈسکس کر رہی ہوتی، وہ آج کہتی کہ آج کیا پکانا ہے گھر میں، وہ یہ ڈسکس کر رہی ہوتی، کوئی بچوں کی شادیاں ڈسکس کر رہی ہوتی. تو میں سمجھتی، میں کہتی کہ جی ہاں جی آپس کی گفتگو ہے. ان کی آپس کی گفتگو کیا ہے؟ کسی جج کو میسج بھیجنا اور اس سے اس کا جواب آنا، یہ آپس کی گفتگو ہے. اور پھر وہ خاتون میسج بھیج رہی ہیں جن کا میاں اس عدالت کے اندر کیس لے کے گیا ہوا ہے، اس کو وہ جو ہے وہ آپس کی گفتگو ہے. ان کا دوسرے لوگوں کو اندھے ہو جانے کی دھمکی، ان کو جو ہے دعائیں دینا، آپس کی بات ہے. ان کا دوسرے جو سیاسی مخالفین ہیں جو ان کو اچھے نہیں لگتے، ان کا جو ہے وہ ان کو غدار ڈکلیئر دینا، آپس کی بات، غیر سیاسی بات ہے. اور پھر جو ہے وہ ماشاءاللہ لگا دینے کی خواہش کا اظہار کرنا، یہ کتنی غیر سیاسی باتیں. خواہ مخواہ جو ہے وہ ہم نے بھی اور میڈیا نے بھی جو ہے، میڈیا کے چند حصے میں، باقی تو جو ہے وہ سارے وہ اس بات پر ہو رہے ہیں آڈیو کیوں آ گئی. وہ آڈیو کے اندر کیا ہے بھائی، اس کے اوپر تو بات کرو نا، وہ تو دیکھو آڈیو کے اندر کیا بات ہو رہی ہے. اور یہ وہ ایلیٹ کلاس کی آنٹیاں ہیں جو امی کی محبت میں پاگل ہے، پہلے بھی تھی آج بھی ہیں. اب یہ پوری ایک ڈیٹیل ہے. یہ جو نوین نون صاحبہ ہیں، یہ سرگودا سے ان کا تعلق ہے، اور جو پچھلے دور حکومت میں جو وزار کا دور حکومت تھا اس میں جو ہے وہ امجد علی نون صاحب جو ہیں وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہے وہ چیئرمین تھے. اور امجد علی نون صاحب سنا ہے کہ جو ہے وہ ہم زلف ہیں. ہم زلف کو اس کو کہتے ہیں، یعنی بندیال صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی سالی کے میاں ہیں. تو یہ بھی ایک اتفاق ہے. ویسے اتفاق یہ مجھ تک پہنچی تھی بات، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. اور سرگودا میں بہت ساری سٹوریز جو ہے اس خاندان کے حوالے سے ملتی ہیں. سو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس کی آنٹیاں ہیں، ایک تو فیشن سمبل ہے کہ آپ بیٹھیں جہاں گیدرنگ میں، تو وہاں پہ جو ہے وہ آج کل جتنی فیشنیبل اور جتنی ہائی فائی آنٹیاں، جن کے کتوں کی جیسے میں نے کہا کہ وہ فوڈ بھی باہر سے آتا ہے،
وہ بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے وہ عمران خان کے ہاتھوں دیکھتی ہیں، یا جنہوں نے ہمیشہ اس ملک میں ماشاء اللہ کے ڈکٹیٹروں کی خدمت کی ہے، وہ جو ہے وہ بیٹھ کر امی کو جو ہے وہ دوبارہ پاکستان میں جو ہے مسلط کرنے کے پروگرام بناتی ہیں۔ اور کیوں بناتی ہیں؟ اس لیے کیونکہ ان کے رشتہ دار اہم پوسٹوں پہ موجود ہیں، وہ بیوروکریسی میں کہیں ہیں، وہ کہیں جج ہیں، کہیں جرنیل ہیں، اور اس چکر میں ان کو لگتا ہے کہ ان کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ پاکستان کے مقدر کے فیصلے کریں۔ تو یہ میں اس ویلاگ کے ذریعے میں یہ بات آپ تک بھی پہنچانا چاہتی تھی، اور یہ ہم تمام جو مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ویک اپ کال ہے کہ یہ جو چند خاندان ہیں، یہ جو ایلیٹ کلاس کی آنٹیاں ہیں، اور جن کی جو چھٹیاں بھی باہر گزرتی ہیں، جن کی عیدیں شبراتیں بھی باہر گزرتی ہیں، جن کو جو ہے پاکستان کے مسائل سے لینا دینا کوئی نہیں، یہاں پاکستان میں آٹا کتنے کا ہو جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو خود اپنے ملازمین کا استحصال کر کے ان کا خون نچوڑ کے سردار بنے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ پاکستان کے جو میں حکمران کون ہوگا اس کا فیصلہ ان کو جو کرنے کی ایک چھوٹ ملنے کا جو امپریشن ہے، یہ ختم کرنا ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ ہم مڈل کلاس لوگ، ہم عام لوگ جو ہے وہ پاکستان کی اکثریت ہیں، اور پاکستان کی اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کا عام آدمی کرے گا۔ ایلیٹ کلاس کی فیشن زدہ آنٹیاں نہیں کریں گی، یا ایلیٹ کلاس کے اچھے بڑے گھروں میں جو ہے وہ بیائے ہوئے چند لوگ نہیں کریں گے جو اس وقت بڑی بڑی پوزیشنوں پہ موجود ہیں اور فیصلے کرنے کی پوزیشن میں موجود ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ چوری چھپے جو ہے امی کی محبت میں کوئی بھی فیصلہ دے کر پاکستان کی جو عوام ہے اس پہ مسلط کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کو برداشت کر لے گی۔ ایسا نہیں چلے گا۔ میرا آج کا ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔